आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन कराम जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं मेरा, उनको अस्सलाम वालेकुम। प्यार और मोहब्बत, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज यूजुअल, लेकिन उस टॉपिक की खूबसूरती क्या है, तो सारी दुनिया जो है वो क्या कहती है कि ये जो अर्ज है या अर्द जिसको बोलते हैं वो बाहर की जमीन है। कोई कहता है जमीन गोल है, कोई कहता है जमीन चपटी है। अहले अकल के एडमिन से बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये अर्ज हमारे अंदर की लोअर कॉन्शियसनेस है, जिसमें हमारा सेक्स, फूड, वाटर और जो बेसिक नीड्स हैं वो है, ठीक है। और इसी तरीके से वो समावात को हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। किस बेसिस के ऊपर अर्ज को अर्ज कहते हैं या अर्द को अर्द कहते हैं, जो भी कह लें, जिसको भी आप कबूल करें। तो मैं आज उनसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो सारी दुनिया बाहर की जमीन को अल अर्द कहती है, आप कौन से किस हैसियत से कुरान की आप जो है वो अर्द को अंदर की दुनिया में आप उसको जो है वो कहते हैं कि ये हमारी लोअर कॉन्शियसनेस है, और ये कुरान कहता है ये चपटी है। तो ये चपटी से क्या मुराद है, इस पर जरा रोशनी फरमाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, ये आप कोई जमीनों और आसमानों के मसाइल तो हल कर दें हमारे। देखो, शुरुआत में ही हमको कुरान अपने बताता है कि जालिकल किताबु ला रैब, यानी ये हमको तफसील से बताने में वक्त लग जाता है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि बताता है कि किताब में बेशक हिदायत है मुत्तकियों के लिए, है ना, शुरुआत में। अब ये किताब क्या है? ये किताबु है, इसके ऊपर पेश है, दम्मा है। इसके मतलब ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट, यानी ये कोई फिजिकल किताब की बात नहीं हो रही है। ये नॉमिनेटिव नाउन है। ये इसमें मरफू मरफू है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जानदार चीज की बात हो रही है, ये एक हालत की बात हो रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, फिजिकल बात नहीं हो रही है। तो ये जो किताब की बात हो रही है, ये कोई फिजिकल किताब, पेज कागज की बनी हुई किताब की बात नहीं हो रही है। और उसमें बताया कि बेशक इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी वो नहीं जो दाढ़ी, टोपी, बुर्का ये सब पहने और हराम हलाल करें और बहुत सारी चीजें जो जाहिरी तौर पे है। ये मुत्तकीन जो लफ्ज है, ये फॉर्म 8 एक्टिव पार्टिसिपल है। इसका मतलब है कि बेहद परहेजगार, बेहद परहेजगार, उसको, उसके लिए ये किताब जो है हिदायत की किताब है। यानी इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अरबी का एक्सपर्ट होना चाहिए किताब को जानने के लिए। ये लिखा हुआ है कि उसको बेहद मुत्तकी होना चाहिए, मतलब उसको हर चीज फूंक फूंक के सोच और समझे हुए कदम उठाना चाहिए। तो उनके लिए किताब हिदायत है, मतलब किताब उनसे बात करती, हिदायत देती है, समझे। और उसके साथ में क्या होना चाहिए? उनको बिल गैब पे भी यकीन होना चाहिए। बिल गैब पे यकीन होना चाहिए। किताब की कंडीशन क्या है बात करने की? कि भाई उनको एक चीज मालूम होना चाहिए कि भाई उनके अंदर एक स्क्रिप्ट है जो उनको हिदायत देती है, जो उनसे बात करती है। तो उस चीज के ऊपर उनको यकीन होना चाहिए, जो चीज दिखती नहीं है मगर है। ये बिल गैब का बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि कुरान जो है पूरा के पूरा बिल गैब के पर है। बिल गैब के मतलब जो चीज दिखती नहीं है वो है। यानी इसका मतलब नहीं है कि आपको अंधविश्वास करना है, ब्लाइंड फॉलोइंग करना है, अंधी तकलीद करना है। यानी अल्लाह है मगर दिख रहा नहीं है, बराबर। मलाइका है मगर दिख रही नहीं है। रसूल है, नबी है मगर दिख रहे नहीं है। शैतान है मगर दिख रहा नहीं है। जन्नत और जहन्नम है मगर दिख रहा नहीं है। फिर भी हम कुरान के मानने वाले, ये सारी चीज बिल गैब है, गायब है, हमारी नजरों के सामने नहीं है, उसके बाद भी हम इनमें ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो पूरा कुरान जो है वो जो चीज नहीं दिखती उसको दिखाना चाहता है। अंदर की हमारी जो आंख आंख है उसको वो खोलना चाहता है। जब हम हमारी अंदर की आंख खुलेगी तो सारी की सारी चीज हमको साफ दिखेंगी। अगर हम बिल गैब को नहीं समझेंगे, बिल गैब में ईमान नहीं रखेंगे, तो हमको कुरान को समझना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बिल गैब पे यकीन नहीं रखेंगे तो मतलब हम अल्लाह पे यकीन नहीं रख रहे, हम शैतान पे यकीन नहीं रख रहे, हम रसूल पे, मलाइका पे, जन्नत पे, जहन्नम पे, किसी चीज पे यकीन नहीं रख रहे। तो कुरान की इस्तिलाह, कुरान की टर्मिनोलॉजी, कुरान के अल्फाजों को समझने के लिए उसको बिल गैब पे ईमान रखना पड़ेगा, तो ही वो कुरान को समझ सकेगा। जी सर, बिल गैब को हम एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि जिसको महसूस किया जा सकता है या बसीरत से फील किया जा सकता है अपनी।
لیکن 5 سینسز سے دیکھا نہیں جا سکتا، کیا ایسے کہہ سکتا ہوں؟ دیکھو بصیرت تو ٹھیک ہے، کیونکہ بصیرت کا مطلب ہے اندر کی آنکھ، فزیکل آنکھ نہیں، اندر کی آنکھ جی بصارت، اندر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. تو اندر کی جو آنکھ ہے وہ 5 سینسز میں نہیں آتی. ہوں باہر کی آنکھ، باہر کی چمڑی، باہر کا خوشبو، باہر کی زبان، یہ سارے 5 سینسز میں آتے ہیں. مگر ہمارے اندر بھی ایک 5 سینسز ہے جس کو ہم کو پتا نہیں ہے، وہ ہم کو محسوس کرتی ہے. تو بالغیب تو کیسا ہے نا، جب ہماری اندر کی جو مشین کو ہم درست کریں گے، اندر کے خیالات کو، سوچ کو درست کریں گے، تو ہم کو پھر اللہ باطن سے ظاہر میں بھی دکھے گا. جی آج ہم کو اللہ نہیں دکھ رہا ہے نا، مگر اللہ کی ایک صفت ہے، وہ ظاہر ہے. تو یہ ساری چیز جب ہم اندر کی آنکھ کھولیں گے، جب اندر کی بشارت کو ہماری ٹھیک کریں گے، تو یہ ساری چیزیں دکھے گی. اور باتیں تو بہت کرنا چاہتا ہوں میں، مگر جلدی کر ہے. تو آپ کا جو سوال تھا یہ کہ ارد کو سارے لوگ لیتے ہیں کہ زمین، ٹھیک ہے، زمین لیتے ہیں، انگلش میں اس کو بولتے ہیں ارتھ، یعنی پوری جو پلانٹ جو ہے، پلانٹ کو کیا بولتے ہیں؟ سیارہ. اردو میں پلانٹ کیا کو بولتے ہیں؟ سیارہ سیارہ. بولتے، جی سیارہ جو زمین کا سیارہ ہے اس کا ٹرانسلیشن ارتھ کرتے ہیں. مگر ہم دیکھیں گے کہ قرآن ارتھ کے بارے میں کیا بولتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی ارتھ کی ایک چھوٹی سی ہم صفت لے لیں گے، سورہ اعراف کی 176، 7ویں سورہ کی 176 ہم لیتے ہیں، کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شئنا لرفعنہ بها ولکنہ اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل القلب ان تحمل عليه يلهث او تتركوه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی بس رک جا، نفس. رک جی جا، رک جی جا، جی رک جا. جی 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 یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شارٹ میں ہم سمجھا دیتے ہیں کہ ہم چاہتے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ جی زمین سے اوپر اٹھا دیتے ہیں، برابر اگر نا؟ ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے. ہاں، بلند کر دیتے، رفعنا ہوں، یعنی اٹھا دیتے، ایلیویٹ، اوپر اٹھا دیتے. ہم آیتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے اٹھا دیتے ہیں. مگر کیوں نہیں اٹھ پایا؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات سے چپکا ہوا تھا. جی یعنی خواہشوں سے چپکا تھا. وہ کیا تھا؟ پڑھیے آپ. جی جی وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے ہاں لگا. یہ ہاں، دیکھ یہاں پہ چوری پکڑی، دنیا کی طرف وہ جھک گیا. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا الارض نفسانی. بتایا ہے یہاں پہ. ہاں، ارد. ہاں، تو ارد وہ دنیاوی کو، جو ارد کو وہ چپک گیا، مطلب خواہشوں کو چپک گیا. خواہش کیا ہے ہماری؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لالچ، ڈر، ہوں انسیکیورٹی، سمجھے؟ یہ عادتیں، لت، یہ ہماری خواہش ہے. سر تو تو سوری یہاں پہ آپ کو روکوں گا، یہ تو بہت بڑی منافقت ہے، کہیں پہ زمین اور کہیں پہ دنیا کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے. ہاں، دنیا مطلب ہماری دنیا کیا ہے؟ ہمارے دوست احباب، ہمارے 4 بچے، 1 بیوی، 2 بیوی، 4 بیوی، دوست احباب، یہ دنیا ہماری. تو الدنیا ارتھ متاع کو کیا؟ الغرور، الدنیا متاع ہاں. الغرور. تو جی، ہوں تو یہاں ایک صفت بتا دی ارتھ کی، کہ ارتھ کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ ہم کو کھینچتی ہے لوور کانشیسنس کی طرف، کم عقل کی طرف، چھوٹی ذہنیت کی طرف، کم شعور کی طرف دنیا کھینچتی ہے. تو یعنی یہ جو ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے، وہ کیا ہم کو کھینچ رہی ہے؟ فزیکل بات نہیں ہو رہی ہے نا. اگر فزیکل بات ہوتی تو فزیکل نہیں، یہ مگر یہ ہماری جو دنیا ہے، ہم نے جو ہماری دنیا بنا کے رکھے، چار دیواری کا گھر بنا کے رکھے ہے، اور گاڑی اور گھوڑا اور یہ ساری چیزیں، چمک دھمک، یہ ہم کو کھینچ رہی ہے. تو یہاں صفت کیا بتا رہا ہے؟ سر ویسے ایک بات ہے کہ یہ جو زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے اوپر گریوٹی ہے، ویسے ہماری گریوٹی ہماری خواہشات ہیں نا. بالکل. جی جی جی. تو آگے پڑھوں اس کو. آگے پڑھنا چاہتے تو پڑھ لو، مگر میں بتانا تو ہی چاہ رہا تھا، پڑھ لو آپ آگے بھی. مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر ہاں، تو بس رک اس. جاؤ، جی رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. کتے کے لیے لفظ یہاں ہے قلب. القلب. القلب کے مطلب کیسا ہے؟ کہ کتے کی زبان کیسی زبان باہر نکلتی رہتی ہے نا، ہاں ہاں وہ بالکل ایسا. ہانپتے رہتا ہے. جی تو دنیا کی خواہشات کے پیچھے انسان تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہانپتے رہتا ہے، ہوں سمجھے؟ کمزور پڑ جاتا ہے، بے وقوف، یعنی کم عقل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے، قلب کے مطلب ہے ڈرپوک ہے، ہمیشہ ڈر میں رہے گا، فوبیا جس کو بولتے ہیں.
سمجھے, اور ہمیشہ تھکاوٹ محسوس ہوگی, کتنا بھی وہ کچھ بھی کرے مگر اس کی زبان باہر لالچ میں رہتا ہے. تو اس کی مثال قلب کے مطلب ایکچولی مفہوم کے اندر کتا نہیں ہے, ایسا انسان ہے جو بھاگ بھاگ کے تھک گیا, مایوس ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ سست اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اپنے آپ. اس کو رال ٹپکنا بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں, رال ٹپک رہا ہے. رال مطلب وہ لالچ میں ہے, تھکا ہوا ہے, بس ٹپک جا رہا ہے, کتنا بھی کھا پی لے مگر اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے, باہر ہی رہتی ہے. تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ پہلا جز تھا, بیسیکلی پہلا ایک پارٹ تھا. جی جی. تو یہاں پہ کلیئرلی جو عرض ہے وہ خواہشات نفسانی یا دنیا کی ہے. دنیا یعنی کہ جو دنیا کریٹ ہوتی ہے, جس کو قرآن المتاع الغرور بھی بولتا ہے, یعنی کھیل تماشے کی جگہ, یہ اس کی بات ہوتی ہے. مطلب کیسا ہے نا, سیمنٹ کانکریٹ ڈامر کی جو زمین ہے اس کو چپکنے سے کچھ نہیں ہے. وہ بات ہو رہی ہے تمہاری اندر کی خواہشات جو رہتی ہے, آپ کی جو لوور کانشیسنس کی جو دنیا ہے وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتی. آپ کو تو اللہ نے نشانیاں دیا ہے, آیتیں دیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی آپ کو وہ خواہشات ہے, اس کو آپ کو زمین پکڑ کے رکھتی ہے. آپ کی جو نچلی خواہشات ہے, لوور کانشیسنس زمین پکڑ, تو یہاں یہ زمین کی صفت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے آگے اور کیا ہے؟ آگے اسی آیت کو لینا ہے. یہ آیت ختم کرتے ہیں, دوسری آیت لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آگے چلیں. دوسری آیت یعنی بتایا کہ یہ جو قومیں ہیں جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی ہے اور غور و فکر نہیں کرتی ہے, اس کے بارے میں یہ پورا اس کا مفہوم ہے. تو 7 کا 186 ٹھیک ہو گیا. یہ مجھے بتانا یہ تھا مقصد کہ جو ارتھ ہے, جو فزیکل ارتھ سمجھتے ہیں, وہ فزیکل ارتھ نہیں ہے. ہماری اندر کی جو زمین ہے اس سے ہماری خواہشات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ ہم کو بتاتی اپنے, یعنی یہ نشانیاں, جو قدرت کی جو نشانیاں, جو اللہ کی نشانیاں ہیں, اس سے ہم کو اٹھنا چاہیے. مگر ہماری جو زمین کی جو خواہشات ہے وہ ہم کو پکڑ کے رکھتی ہے اور نیچے ہی رکھتی ہے, اٹھنے نہیں دیتی ہے. تو یہ 176. ابھی 2 کا 22 نکالیے آپ. 2 کا 22 یہ ہے سر. 2 کا 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا, اور آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی, خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. تو اس کے مطلب آپ کو پتا ہے, میں بار بار بولتا ہوں کہ لفظ جو جیم عین لام ہے جہل, وہ استعمال کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نان فزیکل چیز ہوتی ہے, فزیکل کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں بار بار بولتا ہوں اس کو, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ارتھ کی بات ہو رہی ہے یہ نان فزیکل بات ہو رہی ہے. اور یہاں ایک امپورٹنٹ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے, فراشن, فرش کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ ہم نے زمین کو صفت بتا رہا واپس کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا. فرش کے مطلب لغتی معنی ہے جو پھیلتی ہے, جو چوڑا ہوتی ہے, جو لچکدار ہوتی ہے ربر کی طرح, جو لمبی بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, جس میں سے یعنی انسان ایک بیج ڈالتا ہے تو اس میں بہت سارے پتے, ٹہنی, درخت بنتے ہیں. ویسی چیز کو فرش بولتے ہیں. یعنی لچکدار, جو چوڑی بھی ہوتی ہے, بڑی بھی ہوتی ہے, چھوٹی بھی ہوتی ہے. تو ہماری جو دنیا ہے, جو ارتھ جس کو بولتے ہیں, ارتھ جو فزیکل ارتھ جو اینٹ پتھر کی بنی ہوئی ہے, وہ ایک دنیا ہے. اس کا ڈائیمیٹر بڑھتا ہے, چوڑا ہوتا ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. فزیکل ارض ہے, میں فزیکل ارتھ کی وہ بات تو کر سر رہا ہوں. یکساں ہے نا. وہ ہندوستان کا میپ ہے, تو ہندوستان کا میپ چوڑا کے پاکستان میں نہیں گھس جائے گا, چائنا میں نہیں گھس جائے نہیں, گا. وہ تو یکساں ایک جیسا ہے سارے. تو یہاں فرش کا لغت کی معنی ہے جو لچکدار ہو, ربر کی طرح, جو چوڑا بھی ہوتا ہے, پھیلتا بھی ہے, سمجھے, جس کے اندر سے اگر آپ کچھ سوچ ڈالو تو وہ سوچ بھی نکلتی ہے, سمیٹتا بھی ہے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں صفت بتا رہی فرش کے مطلب, سمجھے جی. اور سماوات میں سے جو یہ لفظ ماں آتا ہے, ماں کے مطلب ایکچولی پانی نہیں ہے. ماں کے مطلب یہ ہے کہ جو سماوات, جو ہائر کانشیسنس سے جو علم آتا ہے, وہ اس کے معنی ہے. ایک چیپٹر انشاءاللہ ہم صرف ماں کا بھی لے لیں گے. فرسٹ ہینڈ سماوات میں ہاں, جو اوپر سے جو پانی آتا ہے, جو سماوات ہے, وہ جو پانی آتا ہے, اس میں سے جو عقل کو اضافہ ہوتا ہے, اور رزق, اور ہمارے جو رزق کا مطلب ہے, رزق بھی جو ہے نا
وہ کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ علم کی بات ہو رہی ہے. رزق بھی جو ہے وہ علم کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو آتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ کوئی چاول, گیہوں, آٹا, یہ رزق, پیسے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی رزق دیا ہے نا, اس کو زیادہ تر اس قرآن نے وہ آیتوں کو صلات سے لیا ہے اور سماوات سے لیا ہے, کہ جو رزق آتا ہے وہ سماوات سے آتا ہے, اور جب ہم صلات سے جڑتے ہیں تو وہ ہم کو ساری چیزیں یعنی جو علم چاہیے. اب یہاں ایک لفظ ہے السمرات, یعنی پھل. پھل کے مطلب یعنی لغت کے اندر اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ذہن جس کے اندر عقل کا اضافہ ہو, سمرات. تو 2:22 میں بھی ہم کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ ارض جو ہے وہ فرش کے مطلب ہی ہے کہ پھیلنے والی چیز. تو یہاں سے بھی یہ پتا چلتا کہ یہ فزیکل ارتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی 20 کا 53 لے لو. سر یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلکا لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے, اس میں ابھی یہاں پہ مہادن کا لفظ جو ہے فرش بتاتی ہے. جی اوپر فرش ہے, نیچے مہادن ہے. مہادن کا مطلب ہے وہی لچکدار, جی پھیلنے والا. مہادن کے ایک مطلب جھولا, یعنی جو جھولتے رہتا ہے, جو کبھی اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے آتا ہے, گول گول گھومتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہ یہاں بھی لفظ کو جال ہے. تو یہ نان فزیکل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ارتھ کی بات ہو رہی ہے یہ مہادن ہے. مہادن کے مطلب ہے کہ کبھی اوپر بھی جاتا ہے, کبھی نیچے بھی آتا ہے, کبھی چوڑا ہوتا ہے, کبھی پتلا ہوتا ہے, کبھی اسپریڈ ہوتا ہے, کبھی. تو اس کے اندر ہم نے راستے بنائے ہیں, یعنی اس میں ہم نے سوچنے کے سبیل بنائے کہ تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کر سکو. جی. اور اس کے اندر بھی کہ واپس ہم نے آسمان سے یعنی سماوات سے ماں علم بنایا, علم کو بھیجا جی, اور آپ کی تربیت کیا, مختلف حساب سے آپ کی تربیت کیا. تو یہ 20 کا 53 ہے. جی. تو 20 کا 2 کا 22 میں تھا کہ ہم نے ارتھ کو فرش بنایا. فرش کے مطلب اور مہادن کے مطلب بھی وہی ہے تقریباً, جی. مگر مہادن کے مطلب اکثر ٹرانسلیشن کرنے والے جھولا لیتے ہیں, اور جگہ پہ اس کے مطلب جھولا ہے. مطلب جو چیز اوپر نیچے جاتی ہے, لمبی ہاریزونٹل ورٹیکل اوپر نیچے جاتی ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے آج صرف ہماری یہ ہے کہ ہم کو بتانا ہے کہ میں جو ارتھ کو بولتا ہوں کہ فزیکل نہیں ہے, اسی وجہ سے بولتا ہوں کہ فزیکل ارتھ جو ہے وہ فکسڈ ہے, وہ پھیلتی نہیں ہے. ابھی واپس ایک لے لیتے ہیں 27 کا 61. 27 کا 61. ٹھیک ہے سر. یہ ہے آمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی, کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. اصل میں کیا ہے, جب یہ ترجمہ کرنے والے پہاڑ اور نہر یہ سارے بتا دیتے ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فزیکل ہے, حالانکہ ساری چیزوں کے معنی الگ ہے. وہی ہے جس نے ارتھ کو قرار کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرار تو سر چین قرار کو کہتے ہیں. ہاں, چین اور قرار کے مطلب دل کو قرار آیا, اطمینان آیا, ٹھہراؤ آیا, تسلی ہو گئی, کمفرٹ زون. تو یہ ہم کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے واپس یہاں جیم این لام ہے, جال ارتھ, یعنی یہ فزیکل بات نہیں ہو رہی ہے. ہم نے ارتھ کو جو ہمارے اندر کی جو سوچ ہے, جو نیچی سوچ ہے, اس میں ہم نے قرار رکھا ہے. قرار مطلب انسان کی چین, سکون, اطمینان, ٹھہراؤ. تو یہ صفت ہے. اس آیت میں کتنی دفعہ جال آ گیا جی؟ ہاں, پھر آگے ہم نے خلال یعنی خلیل سے آیا ہے, اس کو ہم نے ایک دوست بھی بنایا ہے اپنا. تو یہ زمین کو دوست کیسا بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا دوست جو ہمیشہ ہم کو خلل بھی ڈالتا ہے, خلیل بھی ہے اور خلل بھی ڈالتا ہے. اس کے معنی خلال اور خلیل ایک ہی ہیں. جی 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 جی. تو یہ دونوں چیز ہم کو ڈالتا ہے. اور پھر اس کے اندر نہار, یعنی ہم کو یہ نہار مطلب انلائٹنمنٹ, روشنی بھی دیتا ہے, سمجھے. اور رواسی جو لفظ ہے, رواسیہ
रवासिया जिसको पहाड़ लेते हैं, रवासिया का मतलब है इस्तेकामत पैदा करना, जहन में ठहराव लेके आना, यानी जो जहन घूमता है फिरता है उसको मजबूती देना, हमने उसका तर्जुमा पहाड़ कर दिया है। और इसके अंदर दो दो वो बहती है, बहरीन जिसको बोलते हैं, बहरीन मतलब एक अच्छी और एक बुरा इल्म, बहर के मतलब इल्म, तो इसमें तो इसके अंदर दो बहरें हैं। तो इस्लामी जो फलसफा है ये दो ही चीजें का है कि भाई एक अच्छा और बुरा, तो ये दो चीजें इसमें बहती हैं जो हमको रुकावट भी पैदा करती है। और इल्म, रवासिया का मतलब मैंने बता दिया ना, रवासिया जो है ना वो एक्टिव पार्टिसिपल है, इसका मतलब तो पहाड़ की बात जी, हाँ वो पहाड़ की बात नहीं हो रही है, इस्तेकामत और ठहराव की बात हो रही है। जैसे कहते हैं चट्टान जैसा हौसला है इसका। और बहरीन का मतलब दो इल्म समझे, बहरीन। हाँ दो इल्म और उनके हाजिजा बीच किसे में। कहते हैं सर? हाजिजा, एक मिनट, हाँ वो हाजिजा के मतलब दो इल्म ऐसे इल्म है कि एक अच्छा एक बुरा, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम क्या बोलते हैं, समंदर में अपने समंदर में पार्टीशन है, वो समंदर की बात नहीं हो रही, वो इल्म की बात हो रही है, फिजिकल कोई बात नहीं हो रही है। वो दोनों इल्म में रुकावट है जो मिल नहीं सकते हैं। फिर साउथ अफ्रीका में निकाल भी देते हैं दो समंदर ये लोग। हाँ वो बता देते हैं अलास्का में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ ये समंदर है। वो इल्म की बात हो रही कि एक इल्म दूसरे इल्म में नहीं घुस सकता, समझे। और फिर उसके बाद क्या बात हो रही है, अल्लाह के साथ किसी इला को मत मिलाओ। किसी इला को नहीं मिलाना मतलब, इला के मतलब कोई अकीदे को, कोई मजहब को, कोई पीर को, कोई गुरु को, किसी को अल्लाह के साथ में इला नहीं बनाओ। मगर अक्सरियत इसको नहीं समझती, ठीक है। 27 का 61 हो गया। ये इलाहा हमारा ईगो भी है ना? हाँ ईगो, अना, बहुत सारी चीजें हैं, इला पैसा है, शौहरत है, बहुत सारी चीजें हैं। जी। अब 27 का 62 ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट आयत है बहुत। 27 का 62 सूरह नमल, ये सर आमन युजीबुल मुस्तरा इजा दाहु व यक्शिफु सवा व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द इलाहुम मअल्लाह कलीलम मा यतज़क्करून। ठीक है, इसका तर्जुमा इन्होंने किया है कि बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता है। और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाना है, क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। हर इंसान के अंदर परेशानी रहती है, सवालात रहते हैं, समझे। तो उस परेशानी सवालात जो रहते हैं उसको जवाब कौन देता है? अंदर खुद का ज़मीर ही देता है ना जवाब। तो ये सारी चीजें उसी की बात है कि हर शख्स के उसकी परेशानी का जो सबब बनता है वो उसके खुद का ज़मीर और खुद के जो जहन है वो ही बनता है, और जवाब भी वही देता है, उसकी सोच समझ। तो जब हम उसको पुकारते हैं, हमारे खुदा को पुकारते हैं, तो हमारा खुदा मतलब हमारा ज़मीर जो है वो सारी चीजों का जवाब देता है, और हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको खोल देता है और उसका पता लगाता है, ताकि हम उस बुराइयों का जायजा ले सके। फिर हमको हम सबको जमीन का खलीफा बनाता है। अब देखो यहाँ लगो जालनकुम खुलफा, खलीफा तो एक होता है ना जी जी, जी। मगर ये क्या कुरान की आयत क्या बोली, हम फिर सबको हम खलीफा बनाते हैं जी। जमीन एक है तो खलीफा भी एक होना चाहिए ना। यहाँ तो बोल रहा है कि हम जालकुम के मतलब हम सबको खलीफा बनाते हैं। खलीफा का जो प्लूरल जमा है वो खुलफा, यानी हम सबको खुलफा बनाता है। अर्थ के मतलब हर किसी की अपनी अपनी खुद की जमीन है, उसका वो खुद इख्तियार वाला है। सर खलीफा को तो हमने ऐसे बताया था कि ज्यादा से ज्यादा की ख्वाहिशात जो होती हैं, खूब से खूब जी, तो वो हर हमने खलीफा का वो भी आप डाल देना लिंक के खुलफा के एक्चुअली मायने क्या है। हर चीज ज्यादा से ज्यादा जी, यानी एक के बाद एक। तो खुलफा के मतलब एक्चुअली सक्सेसर, बाद में आने वाला। तो अर्थ का जो है हम सबको, सिर्फ आदम को नहीं, हर आदमी जो है अपने अर्थ का खुद खलीफा है। मगर ये बहुत से कम लोग इसको ख्याल रखते हैं, इसका जिक्र करते हैं, इसको जानते हैं। तो इसमें आया लफ्ज जालकुम खुलफा, इसका मतलब ये है कि हमने हर किसी को खुलफा बनाया है, खलीफा बनाया है अर्थ का, अपनी अपनी जमीन का। अभी 67 का 15 भी वही है। 67 का 15 पढ़िए आप जी। ऐसी बहुत सारी आयतें जी। सर ये आयत है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़ुलूलन फम्शू फी यहाँ मनाकिबहा।
جی یہاں ذلولن صفت ہے اس کی. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ جی ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اس کی طرف بریکٹ میں تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. زمین کو کیا حقیقت میں پست ہو گئی ہمارے لیے کہ مشکل ہو گئی ہے؟ بس یہ تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے ہمیں تو. مگر یہاں ذلولن کا مطلب ہے ذلیل، ذلیل سے آیا ہے، کمتر، کم درجے کا، کمزور، جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. تو وہ صفت بتا رہی ہے کہ جو ارد ہے اس کی صفت کیا ہے، جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں، جو کمزور ہے، جو کمتر ہے، جس کو ہم جیسا چلاؤ ویسا چل سکتے ہیں، اپنا اس سے کام نکال سکتے ہیں، اور جس طرح سے ہم عقل چلائیں گے اس طرح سے ہم کو رزق ملے گا. اسی کے پاس ہم کو لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس ہم کو جمع ہونا ہے. ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، نشور کا مطلب یہ بکھرے ہوئے کو جمع کرنا. جب وہ مردہ ہو گئے اس کو زندہ کرنا، تو ہماری زندگی کو واپس زندہ ہوگا. کب زندہ ہوگا؟ جب ہم ہماری زمین کو اچھے سے مینج کریں گے. تو جو کمتر ہے، کم ظرف ہے، کمزور ہے، وہ ہے جس سے ہم ذلیل ہو سکتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے، جی جی جی، یہاں پہ دیکھیں یہ روزیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے نا، یہ روٹی وہ روزی کھانا پینا. روٹی، تو وہ ساری چیزیں جو علم کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم بکھر جائیں گے تو ہم کو واپس سے وہ کھڑا کرے گا. 67 کا، ابھی 71 کا 19 لے لو، ایک اور وہ لے لیتے ہیں. 71 کا 71 کا 19 سورہ نو ہے، سورہ نو کا. بہت چھوٹی سی اور خوبصورت آیت ہے. وَاللَّهُ جی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا. ہاں یہاں بھی فرش ڈال دی. بساطن کے مطلب وسیع، باسط اللہ کا نام ہے. یعنی وہی بتا رہا ہے کہ یہ پھیلا ہوا ہے، قوت والی ہے، خوشادہ ہے، پاورفل ہے. تو یہ صفت ہے بتا رہی ہے ارض کی کہ بھائی یہ واپس وہ پھیلتی ہے، اس پہ طاقت ہے، وہ وسیع ہے. تو یہاں بھی اس کی صفت بتا رہی ہے. 77 کا 25 سورہ مرسلات. یہ دیکھیں، یہ بھی ہے علم نجعل الارض کفاتا، اور جس نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. یہ سوال کر رکھا ہے، ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. تو مطلب پہلے تو بتا رہا ہے کہ وہ پھیلتی ہے. جی یعنی یہ بھی صفت بتا رہا ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والے، مطلب زمین، ہماری جو زمین ہے وہ سمٹ بھی جاتی ہے. جی سمجھے. تو یہ جو فکس زمین ہے وہ سمٹتی تھوڑی ہے، یہ تو ایز اٹ از جو اس کا میجرمنٹ ہے ویسی رہتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، وہ نان فزیکل چیز کی بات ہو رہی ہے، ہمارے شعور کی بات ہو رہی ہے. اور رزق کی ہر جگہ دیکھو تو رزق جو ہے وہ آپ سورہ بقرہ کی 3 اور سورہ انفال کی 3 اور 4 آیتوں میں دیکھیں گے تو رزق جو ہے اس کو صلات کے ساتھ میں جوڑا ہے کہ جو صلات قائم کرتا ہے اس کو رزق آسانی سے ملتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کیا آسانی سے رزق مل رہا ہے کہ سب غریب ہے. اور جو نماز کو جانتا نہیں ہے، یہود، نصارہ، ہندو، ان کو تو الحمدللہ ماشاء اللہ رزق پہ رزق مل رہا ہے. اور جو ہم یہ قرآن بول رہا ہے، تو ساری چیز نان فزیکل ہے، کوئی ڈرل، کوئی ایکشن، کوئی اٹھ بیٹھ نہیں ہے. صلات بھی یہ چیز ہے کہ جب ہم ہمارے ذہن سے، ہماری کتاب سے جڑیں گے تو ہم کو علم ملے گا. علم ہی رزق دیا ہے، وہی رزاق ہے، علم دینے والا ہے، اور اسی سے ہماری کامیابی ہے، فلاح اسی سے ہے. سر دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے نا وہ دوسرے پارے کی پہلی چند آیات ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر ڈیفینیشن الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کنیکشن. اب کنیکشن جب ہوا ومما رزقناہم ینفقون. جی جی، تو یہ رزق تو کلیئر کٹ ہے. انہوں نے جو ہے وہ جناب وہ چکن کی باربیکیو. آپ 8 کی 3 اور 4 پڑھیں گے بھی تو آپ کو یہ آئے گا کہ صلات قائم کرو رزق ملے گا آپ کو. تو یہ نماز سے رزق حاصل ہونے کی والی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ کو اپنے آپ سے، اپنی کتاب سے جڑنا ہے، اس میں ہی کامیابی ہے. تو آپ کو علم ملے گا، ہدایت ملے گی. سر دیکھیں ہماری جو یہ جو ہے نا ٹریڈیشنلسٹ جو ٹرانسلیشن ہے، اس نے تو ستیہ ناس بیڑا غرق کر دیا ہے. کھانا پینا، روٹی، چکن، سور نہ کھاؤ، اوپر سے گرا ہوا جانور نہ کھاؤ، دین مکمل ادھر ہو جاتا ہے. اوپر سے یہ چیزیں جو رزق ہے وہ روٹی ہے، روٹی کے لیے بھاگو دوڑو، ادھر دنیا متاع غرور ہے. ستیہ ناس ایک جو ہے نا ایک تباہی مچی ہوئی. بھائی ایک ارتھ کو ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی یہ فزیکل نہیں ہے، اتنے سارے الفاظ ہیں اس میں کہ میں کیا بتاؤں. میں سوچتا ہوں یہ بتاؤں، یہ کروں، یہ کروں.
میں خود بھٹک جاتا ہوں کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنے آسانی سے کسی کو بتاؤں. مگر لفظ جال ہے جہاں، وہاں سمجھنا چاہیے کہ نان فزیکل ہے. پھر اس کی صفتیں دے رہا ہے تو اس کی صفتوں کی بھی ایسی ستیاناش کی کہ وہ پھیلتا بھی ہے، بزنس چوڑا بھی پلان ہوتا ہے، بنایا ہے نا، حقیقت کو بزنس پلان بنایا ہے. جی سمیٹتا بھی ہے. سمجھے، اس کے اندر آپ پانی ڈالو تو پھر وہ آپ کو کام، مطلب علم کی بارش ہوتی ہے تو وہ آپ اس میں سے آپ کے ایک بیچ میں سے 10 راستے نکلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سر افسوس تب ہوتا ہے نا کہ جب انہی ٹرانسلیشن کو، عربک کو نگلیکٹ کر کے، نکال کے، ٹرانسلیشنز کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ چند لوگ بغاوت کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں ترتیبوں کے ساتھ. تو پھر انسان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ کیوں یہ اس کی ڈیپتھ کی کلاسیکل عربک میں جا کے اس کو نہیں دیکھتے نا، اگر وہ شوقین ہے. بھائی سیدھی سادے معاملہ ہے. ہمارے جیسے لوگوں کو بھی ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم لوگ کو قرأت برابر آتی نہیں ہے کہ عربی کی قرأت ہم برابر سے پڑھیں. مگر ہم لوگ نے زیادہ، ہمارا فوکس، ہمارا جو توجہ ہے وہ الفاظوں کو سمجھنے میں ڈالا ہے. لغت کے اندر ہم نے جا کے پریشان ہو گئے، مفہوم کے اوپر ڈالا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے کیا چیز ہے. اب ساری چیزیں بالغیب ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کو کھود کے نکالنا ہے، اس کو اندر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو ہمارے سے بے شک غلطیاں ہو سکتی ہے. لوگ ہمارا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں جن کو تو عربی پڑھنا بھی نہیں آتی اور یہ قرآن سماج نہیں. مگر ہم لوگ پڑھنے والے لوگ نہیں ہے، ہم لوگ کو سمجھانا ہے، سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک چھوٹا سے ارد کے لفظ کو سمجھانے کے لیے ہم کو پوری کی پوری آیتوں کو کھولنا پڑتا ہے. اور ہم کھول کے آپ لوگوں کو ایک ایک آیت دے دیں گے تو ایک ایک آیت کو سمجھانے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ جائے گا. اب میرے پاس 10 آیتیں ہیں تو کتنا بڑا لیکچر ہو جائے گا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو بولوں، اس کو نہیں بولوں، اس کو بولوں. تو ہو سکتا ہے جتنا آسانی سے مختصر جتنا ہو سکے اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ فزیکل ہے، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. قرآن میں کوئی قانون نہیں ہے معاشرے کے لیے. قرآن میں سارے قانون جو ہے اپنی نفس کی ارتقاء کے لیے، اپنی نفس کی ترقی کس طرح کرنا ہے، آپ کو کس طرح آپ کے اندر کو خوش رکھنا ہے، امن رکھنا ہے، سکون پیدا کرنا ہے، ساری باتیں اس کے لیے ہے. صلاۃ کے مطلب کیا ہے، حج کے مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کے مطلب کیا ہے، یہ کلمہ کیا ہے، شہادت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، صوم کیا ہے، قرآن کا نازل ہونا کیا ہے، قلب پہ قرآن کیوں آتا ہے، جبرائیل کیا ہے، میکائیل کیا ہے، یہ ساری چیز نان فزیکل چیزیں ہیں. ہم اس کو فزیکل چیزوں میں جا کے پکچرائزیشن کریں گے اور خیال کریں گے نہیں یہ اس طرح کا پکچر ہے، تو وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ساری دنیا اندر کی ہے، پورا ملک اللہ کا جو پورا کنگڈم آف گاڈ جس کو بولتے ہیں، پورا ملک اندر ہے، ساری کائنات اندر ہے. اور قرآن میں جتنا بھی لفظ جو بھی ہے لفظ، وہ ایک ایک عربی لفظ جو ہے وہ ایک خصوصی لفظ کے اندر، جیسا میں بتایا کہ قرآن میں صرف بنانے کے لیے ہی 10 سے زیادہ چیزیں ہیں. ایک تو نمبر 1 پہ ہے جال لفظ، جیم عین لام، جو نان فزیکل استعمال ہوتا ہے، وہ 346 بار آیا ہے. خلق لفظ 261 بار آیا. خلق کے مطلب ہے اخلاق کو بنانا، یعنی ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے، مطلب وہ آلریڈی موجود ہے، اس میں اخلاق ڈالا ہے ہمارے شعور کے سماوات اور ارض کے اندر. بنی لفظ 184 بار کہ بھائی کسی چیز کو بنی آدم، یعنی کسی چیز کو، یعنی اسٹرکچر جس کا ہے، بنی آدم، بنی اسرائیل، بناوٹ جس کے، جو ایک اخلاق کی بناوٹ جس کی ہوتی ہے اسٹرکچر کی. بدا 15 بار ہے. فترہ ہے، نشا ہے، نشرہ ہے، وسیع ہے، ثنا ہے، سوا ہے، قائم ہے، برہ ہے. یہ 11-12 اتنے ساری چیزیں ہیں. اور ہر چیز کے مطلب اگر بنانا لیں گے تو پھر ہماری زندگی بنانا بن جائے گی. ہاں، تو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی سر، بیسیکلی میں جی تھوڑی ہنٹ دیتا ہوں، سمجھاتا نہیں، کوشش کرتا ہوں. اتنا لائق نہیں ہوں کہ ایک دم ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، کوشش کرتا ہوں. جی کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آتا ہے، کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے دشمن ہو. بھائی ہم کو تو ہماری قوم سے پیار ہے، محبت کرتے ہیں کہ لوگ امن اور سکون سے رہے اور تفرقہ نہیں کرے. یہ ساری چیز ہر انسانیت کے لیے یہ کتاب ہے، کسی فرقے کے اوپر نہیں ہے. یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ اپنے عقل استعمال کیے. میرا خیال اس کو ختم کریں ابھی ہم. جی یہاں پہ ختم کرتے ہیں اقبال کے شعر کے ساتھ کہ زباں پہ نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، زباں پہ نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے.
تو خواتین و ہوں، حضرات، آپ نے سنا الارض کے معنی، جو کہ کلیم تھا کہ یہ ہمارے اندر کی زمین ہوتی ہے، جو میٹا فزیکل ہماری زمین ہے لوور نیڈز کی، اس کے بارے میں جس کو قرآن کی آیتوں سے جو ہے نا وہ اہل عقل کے ایڈمن نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی ان آیتوں پہ، ان میننگز کے اوپر اب آپ کی جو ہے نا وہ قوی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ہوں، دیکھیں اور اس کے اپنے لیے خود اس کے اوپر اپنی سوچ بچار کریں۔ ہمارا مقصد کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا نہیں، کسی کی دل آزاری، کسی کے مذہب کی، عقیدے کی نہیں۔ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کو قبول کرتے ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے ریسرچ بیس اپنا ترجمہ یا انٹرپریٹیشن، ترجمہ تو نہیں کہوں گا، اپنی ایک انٹرپریٹیشن رکھتے ہیں، ایک علیحدہ ڈائمنشن سے بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو جس طریقے سے آپ خوش ہیں لے رہے ہیں، اگر 3 دفعہ آیت الکرسی پھونکنے سے آپ کے گھر میں ڈاکو انٹر نہیں ہو رہے، یا جو ہے وہ ہمارے دیسی جو کالے کلوٹے ہم لوگوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر چارکول پڑنے سے ان کی نظر ٹوٹنے سے جو ہے وہ آپ مطمئن ہے، یا مردوں کے اوپر سورہ فاتحہ پھونکنے سے، ان کو ہدایت مرے ہوئے کو دینے سے آپ مطمئن ہے، تو آپ کو جو ہے نا میری طرف سے بہت بہت سلام ہے، اور دونوں ہاتھوں میں سے۔ ایک تھوڑا سا اور بیچ میں بولنا چاہتا ہوں، جی تھوڑا سا جی ختم جی کرنے سے پہلے، کہ جب میں بولتا ہوں کہ جال لفظ فزیکل نہیں ہے، تو آپ کو دکھے گا کہ بھائی جال لفظ شمس کے ساتھ میں آیا، مطلب سورج کو بنایا، تو آپ سوچیں گے ارے سورج، مگر شمس کے مطلب کچھ اور ہے۔ نور کو بنایا ہے، لیل کو بنایا ہے، مسلم کو بنایا ہے، کافر کو بنایا۔ تو بنایا جو لفظ ہے نا، وہ جال جو لفظ ہے، وہ آپ ایک چیز ذہن میں ڈال دو کہ وہ نان فزیکل ہے، وہ جی فزیکل ہے ہی نہیں۔ آپ جی کو آئے گا پہاڑ بنایا، شمس بنایا، چاند بنایا، سمجھے؟ تو یہ ساری چیزوں کے مطلب کچھ اور ہے، اس کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس کی حساب سے آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ بالکل۔ اور اپنی 5 سینسز کے اوپر جو آپ کی ہے نا، اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہ کریں۔ دو تو کورونا آپ کی کھا گیا تھا، آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں ہمیشہ، اور کان الٹ پلٹ سنتے ہیں، اور آنکھوں پر پٹی ہو تو آپ کی انگلیاں، آپ کے ہاتھ بھی جو ہے وہ پہچان نہیں پاتے کہ آپ کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال، بالغیب کو یاد رکھیں، قرآن میں جی بالغیب کو یاد رکھیں کہ ساری چیز بالغیب ہے، ہم کو اس کو حاضر کرنا ہے، جو غائب ہے اس کو حاضر کرنا ہے۔ جی، جو بالغیب ہے اس کو ہم نے محسوس بھی کرنا ہے، اس کو اپنے حاضر کرنا ہے، اور اس کو اپنے عمل میں لے کے، سمجھنا ہے اس کو ٹھیک ہے۔ سمجھنا ہے اور اس کو عمل میں لے کے آنا ہے۔ اور یہ بہت شکریہ اہل عقل کے ایڈمن کا بھی، اور جو سن رہے ہیں سامعین، آپ لوگوں کا بھی، کہ آپ نے پیشنس کے ساتھ اس پروگرام کو سنا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے اگلا پروگرام لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔